बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू नहायत अहम है, और इस हवाले से जिस तरह पूरी कौम को एक फ़िक्र भी है, उसी तरह कौम को थोड़ा सा सराहने की भी ज़रूरत है और एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं पोलियो के हवाले से, पोलियो के मौजू पे। दुनिया जहां पोलियो का नाम भूल चुकी है, वहां आज भी हमारे यहाँ इसको ख़त्म करने की फ़िक्र है। और जो हमारे वतन अजीज़ में जो सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जितनी मेहनत के साथ इस मर्ज़ को पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह अवाम भी जो अपने बच्चों को बाकायदगी के साथ इन सारे हिफाजती मतलब ये जो कतरे हैं पोलियो से बचाने के लिए ये पिला रहे हैं, ये दोनों मुबारकबाद के और एप्रिसिएशन के हकदार हैं, क्योंकि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो जो है वो अपने खात्मे के करीब पहुंचता जा रहा है, अपने हदफ के पास हम पहुंचते जा रहे हैं। मगर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम हदफ के करीब पहुँच रहे हैं उसी तरह हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ती जा रही हैं। माजी में भी कई दफ़ा हम बहुत करीब पहुँचे हैं, बड़े कम नंबर्स जो हैं वो हमने सालाना पोलियो के रिपोर्ट हुए हमारे मुल्क में, मगर वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि डबल डिजिट में हम लोग आ गए। तो खैर, इस दफ़ा पोलियो की कैंपेन जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है और 24 से 30 तक मुल्क भर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के पोलियो से महफूज किया जाएगा। और सिर्फ पोलियो के कतरे ही नहीं, इसी के साथ साथ मीजल्स और रुबेला, ये दोनों जो डोजेज हैं ये भी बच्चों को दी जाएंगी। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शबाना नाज साहिबा, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात। अच्छा जी, मुझे बताइए कि पोलियो को ख़त्म करना, क्या जड़ से ख़त्म करना वाकई मुश्किल काम है, जो इतने साल दहाइयाँ हो गई हैं हम लोग मुकम्मल तौर पे उसमें कामयाब नहीं हो सके? ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम एरेडिकेशन की बात कर रहे हैं पोलियो की, उसमें ये अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि पोलियो को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपने इसको कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये रिकरेंस हो सकता है। बाकी तमाम देखें दुनिया में ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बल्कि अफ्रीका में भी ख़त्म हो गया। अब तो पिछले साल तक जो केसेस थे, सिर्फ पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहां पे आपको केसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं है, अगर हम हिम्मत की बात करें तो पहले ये आप 3 डिजिट्स में थे, फिर 2 में आए और अब सिंगल डिजिट में। इसका मतलब यही है कि हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंपेन्स चल रही हैं, उससे ये फर्क तो पड़ रहा है। अब यह है कि कहते नहीं है कि हाथी निकल गया दुम रह गई है। अब जो थोड़ी सी चीज रह गई है, हमने उसके ऊपर मजीद, अब जो रह गया, कहते हैं ना जो आखिरी स्टेज होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो इस पे काम नहीं कर रहे, जो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहते ना, इस तरह के लोग रह गए। तो अब हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत इजी टास्क है, अब जो टास्क है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। पहले जो बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे थे, अब जो थोड़े बहुत रह गए उनको ढूंढ के और तमाम उसको कम्युनिटी को जो है वो ये इससे हमें ख़त्म करवाना है। बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी इलाके में किसी एरिया में एक बच्चा भी अगर पोलियो के मर्ज़ में मुब्तला रहता है, तो वो बाकी बच्चों के लिए कितनी बड़ी थ्रेट हो सकता है? बिल्कुल, देखें, वायरल इन्फेक्शन का ये कंटीजियस डिजीज़ है। कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं कि एक से दूसरे को फैलती है। तो अब ये जो बार बार ये जो कैंपेन शुरू हो रही है हमारे पाकिस्तान में भी इसी वजह से हो रही है कि जब आप उसको बूस्टर डोज लगाते हैं जिन्हें ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सिक्योर हैं। तो जब आप उनको बूस्टर डोज, मतलब मजीद आप अपने बच्चे को और ताकतवर बना रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, इसीलिए वैक्सीनेशन कराई जाती है। अब जिस बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं
کی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے دوسرے بچوں تک جا سکتی ہے. اسی لیے جو اب یہ ہم لوگ کمپین چلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کوئی کنٹیجس ڈیزیز ہے تو پوری پاپولیشن کو جو ہے آپ ویکسینیشن کرا دیں, پوری پاپولیشن کو آپ جو ہے امیون سسٹم بوسٹ کر دیں اور اس کو, تاکہ یہ انفیکشن پاپولیشن میں نہ پھیلے. تو اسی ریزن سے کہ جن لوگوں نے نہیں لگائی یا جن لوگوں نے لگائی ہے انہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگائے یا پھر ان کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہو گیا ہے تو ان کو بھی چانس ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیو کی ایک ڈوز لگا لی, ایسا نہیں ہے. پولیو کی جو ہے آپ کو پتہ ہے فرسٹ 2 منتھ میں, پھر 4 منتھ میں, پھر 6 to 18 منتھ میں, اور اس کے بعد جو ہے 4 to 6 ایئر تک ہوتی ہیں اس کی. لیکن جو بوسٹر ڈوز ہے وہ آپ 12 سے 15 دفعہ دے سکتے ہیں, تب کہیں جا کے آپ کا بچہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اس وائرس سے لڑ سکیں, اینٹرو وائرس سے. صحیح. اچھا شبانہ جی, جس طرح کووڈ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کورونا کا وائرس جو ہے, وہ جو کووڈ-19 کا جو وائرس ہے وہ سب پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو کا انفیکشن ہوا ہوگا اس وائرس سے مگر ان کی طبیعت پہ, صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بالکل نارمل رہے. کچھ لوگوں کو بہت سیویئر قسم کے جو ہے سمٹمز ان کو دیکھنے میں آئے. تو کیا پولیو کا وائرس بھی ایسا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کا انفیکشن اس وائرس سے ہوا ہو اور انہیں کوئی اثر نہ کیا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ان کی ویکسین کی وجہ سے جو انہوں نے ڈراپس لیے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان پہ اثر نہیں ہوا؟ کچھ اس سے متعلق معلومات جو ہے نا وہ مجھے آپ سے چاہیے. وقفے کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. پاکستان میں انسداد پولیو مہم جاری ہے اور حکومت پاکستان کا کردار پولیو کے خاتمے کے لیے بہت اہم رہا ہے. حکومت کی انتھک محنت اور جدوجہد سے ہم پولیو کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور امید کی کرن روشن ہو گئی ہے کہ ہم پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر سے ختم ہو جانے والی یہ بیماری ہمارے حوصلوں کے آگے ہار سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج پولیو کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ, جن سے وقفے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ جس طرح کرونا وائرس جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھتا ہے, اسی طرح کیا پولیو کا وائرس بھی جو ہے وہ لازم ہے کہ اگر اس سے انفیکشن ہو جائے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں, یا آپ بہت زیادہ ان لکی ہوں تو ہی آپ کے اوپر جو ہے اثر کرتا ہے؟ نہیں, بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ اس کی مثال آپ کو اس طرح دیں کہ ایک پوری بلڈنگ میں گھر بنے, جن کے دروازے مضبوط ہیں, گریز لگی ہوئی ہیں, وہاں چور داخل نہیں ہو سکتا. جن کے دروازے کمزور ہیں وہاں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے بچوں میں امیون سسٹم ویک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فوراً ہی جو ہے یہ انفیکشن جو ہے افیکٹ کرتا ہے. یہ وائرس انہیں پہ زیادہ تیزی سے اٹیک کرتا ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہو, جن کی باڈی اندر سے کمزور ہو. اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے ہی ہم جو ویکسینیشن, امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ یہ ویکسینیشن 50%, 60%. اس کے بعد جو ہے آپ کی نیوٹریشن, آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل, پرسنل ہائیجین, یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے یہ ساری فوج بنا لیتی ہیں اس وائرس سے لڑنے کے لیے. اس لیے جو کمزور ہوتے ہیں, ویکسینیشن نہیں کراتے, وہ فوراً افیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے ہاں, میں نے سنا کہ یہ نکاسی کا جو نظام ہے ہمارا, یہ بھی اس وائرس کے بڑھنے کی بہت بڑی
بڑی وجہ ہے. یہ کیا نکاسی کے نظام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے یہ وائرس اس کا پولیو کا یا کوئی بھی وائرس جو ہے وہ کس سے ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے یا پھر یہ جو پولیو کا جو ہے یہ فیکل مٹیریل میں آپ کا یورین ہے, آپ کے ویسٹ ہیں, جیسے آپ یورین کے ساتھ جو اب وہ اگر آپ کا نکاسی کا گٹر کھلے ہوئے سارا آپ کا جو ہے وہ فیکل مٹیریل اس میں آ رہا ہے اور کوئی کنٹیمنیٹڈ پرسن ہے تو اس سے جو ہے تمام لوگوں تک پھیلے گا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جیسے کھیتوں میں یا جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا کھیتوں میں ہے یا اس طرح کور کریں, جو فیکل مٹیریل ہے اس کو کور کرنا چاہیے, اسپیشلی جیسے اب بھی گٹر کھلے تو یہ لوگ جو بھی ہیں جو ہیلدی پرسن ہیں وہ اس سے زد میں آ سکتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے بچوں کی ویکسین ڈراپس انہوں نے پیے ہوئے ہیں پولیو کے تو پھر انہیں اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, لیکن اس میں بھی ایک دفعہ سے نہیں. آپ کو میں نے بتایا پولیو کے لیے آپ کو کم سے کم جو ہے جیسے آپ 4 ڈوزز تو لے ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا جو بوسٹر ڈوزز ہیں وہ آپ 8 سے 10 دفعہ 12 دفعہ تک لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم. اچھا, پھر ایک اور پولیو کے یہاں پہ پھیلنے کی اور نہ ختم ہونے کی وجہ جو بیان کی جاتی رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان سے مہاجرین کا آنا جانا جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بنا رہا ہے. افغانستان میں آج بھی پولیو کے مریض موجود ہیں. تو اس وقت تو وہ باڑ لگنے کے بعد کچھ معاملات میں بہتری آئی ہے؟ بہتری تو آئی ہے. دیکھیں اب تو سنگل ڈیجٹ میں نا پاکستان میں بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے معاملوں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی سرحدیں مضبوط کرنی یعنی اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ باہر سے اگر کوئی آتا بھی ہے ان کیس ایسا تو ہمارے اپنے بچے اتنے مضبوط ہوں, ویکسینیٹڈ ہوں, نیوٹریشن اچھی ہو, اویئرنیس ہو. آپ پرسنل ہائیجین کا خیال کریں, فیکر مٹیریل کو آپ نے ڈھک کے رکھا, آپ نے جو ہے کنٹیمنیٹڈ واٹر کو اوائڈ کریں, آپ ماسک کا استعمال جیسے آج کل تو آپ کو دیکھیں بہت زیادہ کووڈ کی وجہ سے بھی آپ کو ایس او پیز کا خیال کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ ایک نہیں کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسپیشلی سردیوں میں آپ نزلہ, زکام, فلو جو آج کل چل رہا ہے آپ دیکھیں اس میں بھی اگر آپ نے ہر چیز ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتی ہے, چھینکنے سے, کھانسنے سے, ڈراپلیٹ کا مطلب, اور آپ اس کے کانٹیکٹ میں آ جائیں اگر کوئی ایسا پرسن ہے جس کو یہ پرابلم ہے تو اس کی کوشش یہ کریں ایس او پیز کا خیال سب سے زیادہ کریں, وہ بھی آپ کو سیف کرتا ہے, ویکسین بھی آپ کو سیف کرتی ہے, اور سب سے بڑی نیوٹریشن. گریٹ. اچھا, 5 سال سے کم عمر یا 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ سال میں جتنی دفعہ یہ مہمیں شروع ہوں مہمات تو آپ ان میں اپنے بچوں کو قطرے پلائیں اور اس سے یہ ان کے لیے اچھے ہی ہیں اور کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیا 5 سال کے بعد کی عمر کے جو بچے ہیں وہ محفوظ ہیں, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں ضرورت کا تعلق جہاں تک ہے کہ یہ انفینٹائل پیرالیسس کہلاتا ہے. یہ جو وائرس ہے یہ بچوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, ان کے برین اور اسپائنل کارڈ کے یہ اپنا گرے میٹر کے اوپر. تو یہ وائرس کرتا ہی اٹیک ہے, انفینٹائل پیرالیسس ہوتی ہے اور ارریورسیبل ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بچوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے وائرس, اور یہ ایک دفعہ جب افیکٹ کر دے آپ کی برین اور اسپائنل کارڈ کے ڈیمیج کر دیتا ہے تو یہ دوبارہ یہ اس کی ریکوری نہیں ہوتی. جو ہو گیا پیرالیسس وہ رہتا ہے, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن صرف, یہ مطلب اس کا کیور نہیں ہے. اسی لیے بار بار لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس موذی بیماری سے بچائیں. اچھا, اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جان لیوا نہیں ہے, اکثر ذہن میں یہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پولیو بھی جان لیوا ہے, اس کی بھی ٹائپس ہیں. جو مین کامن جو ٹائپ ہے وہ جو اسپائنل جس میں آپ پیرالیسس یونیلیٹرل مطلب ایک ٹانگ یا ایک ہاتھ وغیرہ آپ کا افیکٹ ہوتا ہے, دوسری جو ہے بلبر پولیو ہوتی ہے جس میں آپ کی ریسپیریٹری مسلز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں, یعنی سانس لینے کے مسلز, تو وہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. ایک پھر اسپائنو بلبر جس میں دونوں کی خصوصیت آتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ آپ کسی بھی, آپ دیکھیں نا وائرس نے اٹیک کر دیا, 3 قسم کے یہ وائرس ہوتا ہے, انٹرو وائرس کہتے ہیں, تو وہ کسی بھی قسم کا آپ کا امیون سسٹم, آپ کی کوئی بھی سسٹم کو ڈیمیج کر سکتا ہے نا. تو آپ اس رسک سے بچیں, کوشش کریں, ویکسینیشن سمپل سی. ٹھیک. اچھا, ابھی کیونکہ کروڑوں بچوں کو اس مہم کے تحت جو ہے جو 24 سے 30 تک سٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں میزلز اور روبیلا کی بھی ڈوزز دی جائیں گی. تو یہ میزلز کیا ہے اور روبیلا کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن سکتا ہے اگر ہم بچوں کو یہ ڈراپس اور یہ ڈوزز وغیرہ نہیں دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. تھوڑا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, کہیں مت جائیے. نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. کورونا وائرس کے باوجود حکومت پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے.
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پولیو ہیلتھ ورکرز ہمارے بچوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو پولیو کے صرف 2 قطرے نہیں پلوا سکتے؟ پولیو ورکرز محنتی، نڈر اور بہادر۔ پاکستان میں ہونے والے کئی ایسے واقعات جس میں ان جانبازوں کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا گیا، لیکن سلام ہے ان کی ہمت کو کہ ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے پولیو ورکرز ایک بار پھر مضبوط چٹان بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ نیوز کیفے میں ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے حفاظتی جو قطرے ہیں ان کے حوالوں سے۔ اور ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے صرف ہم بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ پولیو کے ان ڈراپس کے ساتھ ساتھ میزلز اور روبیلا کی ڈوز بھی دی جا رہی ہے جی۔ تو میزلز تو یہ خسرہ ہے شاید، ہے نا؟ روبیلا کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیے گا، اور کیا یہ واقعی آج بھی ہر بچے کو زندگی میں ایک دفعہ خسرہ لازمی ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ روبیلا اس کو ویسے جرمن میزل بھی کہتے ہیں نا، میزل ہی کہ یہ سارے دونوں خسرے کی ہی اقسام ہے۔ جی، یہ سارے وائرس ایکچولی خسرے کی اقسام کے علاوہ یہ وائرل انفیکشن ہے یہ سارے، اور ہائیلی کنٹیجیس۔ اس میں جو ویکسین دی جاتی ہے اس کو MMR ویکسین کہتے ہیں نا۔ اس میں ممپس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میزلس اور روبیلا۔ روبیلا جو ممپس وہ ہے جو یہاں پہ کانوں کے پاس وہ پھول جاتے ہیں، بال سے بن جاتے ہیں یہاں پہ، رائٹ؟ جی جی۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 سال پہلے 3-4 سال سے یہ اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہی نہیں تھی پاکستان میں۔ اب تو یہ ایک بلیسنگ ہے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ یہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ اب جو کمپین ہے اس میں لگا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے اچھا روبیلا کا جو ہے یہ بھی ایک اتنا کنٹیجیس ہے کہ فوراً ایک بچے سے دوسرے ملٹی پلائی ہوتا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور یہ ہمارے میزل جو سمپل میزل ہے ریسپیریٹری سسٹم، سانس کی نالی کے اوپر، ہمارے سانس کے جو ہے پھیپڑے ہیں، لنگز ہیں، اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اور یہ اس وقت ڈینجرس ہو جاتا ہے جبکہ میزل جو ہے وہ میزل ڈائریا میں کنورٹ ہو جائے یا میزل نیمونیا میں کنورٹ ہو جائے، یعنی اس کی جو کمپلیکیشن ہے یہ ہیں، اور پھر یہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور روبیلا جو ہے یہ بھی وائرس ہے اور یہ بھی بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پریگنینسی میں فیمیل کو ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ کیا پلاسنٹا جس سے بچہ فیڈ لیتا ہے، یہ پلاسنٹا سے بچے کی سرکولیشن میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بچے کی فزیکل گروتھ یعنی اس کے جسم جو بن رہا ہے اعضاء اس کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے، پلس اس کے نیورولوجیکل ڈیفیسٹ یعنی کہ اس کے جو سوچنے کی سمجھیے یہ برین کے اوپر بھی یعنی برین کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن، ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، بلائنڈنس ہو سکتی ہے، بہرا پن ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اتنا خطرناک ہے، اسی لیے جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کا روبیلا کا ٹیسٹ ضروری ہے، روبیلا وائرس کا، اور اس میں ان کو ویکسینیشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں میں جو ہے 12 سے 15 مہینے سے لے کے جو ہے 5 سال تک جو ہے اس کو ڈوزز جو ہے ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی ویکسینیشن جو ہے اسی لیے کرائی جا رہی ہے کہ بچوں کی امیون سسٹم اسٹرانگ کریں اور اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں۔ اس کی خاص پہچان ہے باڈی پہ پہلے فیس کے اوپر ریشز ہوتے ہیں، پوری باڈی کے اوپر، آپ نے میزلز میں بھی دیکھا ہوگا، اسی طرح سے اس میں بھی پوری باڈی پہ ریشز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری ڈیزیزز ہو سکتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، تو یہ جو خسرہ ہے یہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا کم ہو چکا ہے، پہلے تو بڑا کامن ہوا کرتا تھا یہ، اس کی یہ کیا ویکسینیشن کی ہی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے ہی پاکستان میں یہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا؟
دیکھیں جتنے بھی وائرل انفیکشن ہیں، جتنے بھی، اب آپ روبیلا کی بات لے لیں، ممپس کی لے لیں، اور میزلس کی لے لیں، کووڈ کی لے لیں، ڈینگی کی لے لیں، یہ جتنے بھی یہ وائرل انفیکشن ہیں، ان سے بچنے کا صرف طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے، اور وہ امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے ویکسینیشن، اس کی کئی پارٹس ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ویکسینیشن کرا لی تو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو گیا، اور ایک ڈوز سے نہیں، آپ بعض دفعہ اگر آپ کی باڈی ویک ہے تو بوسٹر ڈوز آپ کو لگانے، جیسے آج کل یہ کمپین چل رہی ہے۔ دوسرا آپ کا وٹامن ڈی لیول جو ہے آپ کے امیون سسٹم سے اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کی پراپر نیوٹریشن، پراپر ہائیڈریشن، پانی پراپر پئیں، پراپر ایکسرسائز کریں، ہیلدی لائف اسٹائل، یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ ان وائرسز سے لڑ سکیں۔ اب کیونکہ جو امیون سسٹم آپ کہہ رہے ہیں نا، جو پہلے تو امیون سسٹم اسٹرانگ تھے، جو آپ کو کم ویکسینیشن کے باوجود اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اب لوگوں کے آپ دیکھیں کھانے کا انداز دیکھیے، لوگ جو ساری رات جاگتے ہیں، ان کا لائف اسٹائل بچوں کا دیکھیں، پورا دن سونا، رات بھر جاگنا، جب آپ رات بھر جاگتے ہیں آپ کی باڈی سٹریس میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے صحیح، آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے۔ نہیں، بچوں کے واقعی خوراک کے بہت غذا کے بڑے میجر ایشوز ہیں، وہ لوگ جو اچھی غذا افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو انفارچونیٹلی اچھی غذا نہیں دے پا رہے ہیں، یہی بازار کے چکن اور بالکل برگرز اور یہ فرینچ فرائز اور یہ سب، اس سے وہ اس چیز کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا جو ماضی میں ہمیں وہ خالص گندم، خالص گھی اور اس طرح کے ساری خوراکیں ہوا کرتی تھی، بچوں کے ساتھ کم سے کم انہیں خالص دودھ پینے کو ملا کرتا تھا۔ آج تو ہر چیز میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں شاید جو ہم پلا رہے ہیں وہ بھی اس طرح خالص ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تیزی سے، مجھے بتائیں روبیلا اور میزلز کے بھی ڈراپس ہیں یا اس کے انجیکشنز ہیں؟ یہ اس کے انجیکشن ہے، ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے، ایک دفعہ لگا کے وہ سرنج جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے ٹرینڈ اسٹاف آتا ہے جو گورنمنٹ کا، وہ ٹرینڈ ہوتا ہے باقاعدہ کس طرح لگانا ہے، کیسے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کووڈ کی ویکسین کرا رہے ہیں، کیونکہ اب تو 12 سال کے بچوں کے لیے ریکمینڈ کر دی گئی ہے اسکولز میں نا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہے کووڈ کی ویکسین کی سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے تو آپ اس سے پہلے جو MMR اور یہ جو ویکسینیشن اور پولیو ڈراپس ہیں یہ آپ لوگ پہلے دیں، اور اس کے ایک ہفتے کے وقفے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی کووڈ کی ویکسین لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اوکے۔ ہاں، اور دوسری ایک چیز، اور جن کی ڈیو نہیں ہے، دونوں ہو چکی ہیں بچوں کی، ہاں تو وہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے سپوز آپ نے کہیں پہ پرائیویٹلی اپنے بچوں کو جو ہے یہ میزلز کی یا اس کی جو ہے روبیلا کی ویکسین کروا چکے ہیں، تو اب دوبارہ آپ یہ سوچیں کہ ڈبل ویکسین کرنی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے مطلب اگر آپ ایک دفعہ کروا چکے ہیں ویکسینیشن پرائیویٹلی یا اپنے طور پہ، تو 1 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے، 1 مہینے کا گیپ دے کے آپ یہ اس کے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں اپنے بچوں، لگوا سکتے ہیں۔ اور پولیو کے قطرے وہ آپ جتنی دفعہ آپ کو نظر آئیں، جتنی دفعہ ورکرز آئیں، اپنے بچوں کو آپ ضرور پلائیں، کیونکہ اس کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، اور یقیناً آج ہمارے ناظرین نے آپ کی اس مفید معلومات کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ہمیں بھی بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں آج۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔